बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा सेहतमंद खुश रखे, अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। अल्लाह ताला आप लोगों को तमाम तकलीफ़ से दूर रखे। आप लोगों की तालीमी इस सिलसिले के लिहाज से अगला जो हमारा लेसन है, जो हमारी क्लास जारी है इस्लामियात की, क्लास 9 की। इससे पहले बेटा हम लोग पहले सेशन में कर चुके थे, यानी पहले हिस्से में कर चुके थे दर्सुस्सानी अलिफ, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ तक़वा की इनामात बयान फरमाए थे कि इंसान अगर तक़वा इख्तियार कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको 3 इनामात अता करता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ उसके बाद वज़ाहत की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कुफ़ार की चालों से बचाया। जो काफ़िर लोग आप सल्लम के ख़िलाफ़ चाल चल रहे थे कि आप सल्लम को या तो कैद कर ले, या कत्ल कर ले, या जिलावतन कर दें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहिफ़ाज़त निकाल लिया। ये पहले हिस्से में यानी दर्सुस्सानी अलिफ में हम पढ़ चुके थे। आज हमने दर्सुस्सानी बात शुरू कर देना है, और दर्सुस्सानी अलिफ में आप लोगों को एक्सरसाइज भी बताई गई थी कि एक्सरसाइज में जो सवालात आप लोगों ने कापी में करने हैं, जो आपके पास नोट्स मौजूद हैं, उस नोट्स से आप लोगों ने बड़े तरीके के साथ करने हैं। आप लोगों को तरीका भी मैंने बताया था कि आप लोग किस तरह इसको कर सकते हैं। आप लोगों के पास यूट्यूब चैनल पे अगली क्लासेस की वीडियो मौजूद हैं, आप लोग इससे देख सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो बराह रास्त भी हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी तकलीफ़ को कम किया जाएगा, या उसको जो मुश्किलात है उसको इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। अगर कोई मुश्किलात है तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। आज हमने शुरू कर देना बेटा दर्सुस्सानी बा, क्लास 9 का जो अगला दर्स है, हमने दर्सुस्सानी बा को शुरू कर देना है। सूरतुल अनफाल का दर्सुस्सानी बा। मैं ज़्यादा वज़ाहत नहीं करूँगा सूरत की अनफाल की, क्योंकि हम इसको कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, इसलिए हम सीधा अपने दर्स की तरफ आएंगे ताकि वक्त की बचत हो। दर्सुस्सानी बा, आयत नंबर 38 ता 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के लिए बेटा लाजम है कि आप लोग अपने साथ किताब रखें, पेंसिल रखें, या पेन हो आपके पास। जो वज़ाहत आपको की जा रही है, जो ट्रांसलेशन आप लोगों को की जा रही है, तो आप उसको अपने साथ साथ नोट करते जाएं। किताब के ऊपर उस अल्फाज को अंडरलाइन करें जो आप लोगों को मुश्किल मालूम होती हो, और उसकी मीनिंग अपने साथ लिखें। और बच्चे याद रखें कि आप लोगों ने कुरान करीम को बार बार पढ़ना है, क्योंकि कुरान का मतलब ये है बार बार पढ़ना। अगर आप लोग कुरान को बार बार पढ़ोगे नहीं, आप लोग समझोगे नहीं, फिर आप लोगों को याद नहीं होगा। और बहैसियत मुसलमान हमको कुरान अल्लाह ताला ने सीखने के लिए और अमल करने के लिए भेजा है, तो मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि कुरान को सीख के समझे, अमल करे, और फिर वो दूसरों को सिखाए। ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं है कि इंसान इसको सिर्फ कसम खाने के लिए उठाए, अपनी बात मनवाने के लिए उठाए, या ख़त्म करे बरकत के लिए। बेशक उसके अपने फजीलत हैं, लेकिन कुरान का मकसद है, कुरान का मेन मकसद है कि कुरान को समझें, इसको अमल करें, इस पर अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और फिर दूसरों को सिखाएं, और इसका अमली निज़ाम अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। तमाम मुल्क में इसका निज़ाम जारी व सारी हो, और इसके तहत ही तमाम फैसले हो, और तमाम निज़ाम इसी के नीचे जारी हो। इसलिए बेटा आगे इस दर्स को समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लज़ीना, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आप फरमा दीजिए, लिल्लज़ीना उन लोगों से, कफरू जो काफिर हैं। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन कुफ़ार से फरमा दीजिए। किन कुफ़ार से? वो तमाम कुफ़ार जो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु मुबारक के साथ मुआशरे में मौजूद थे, मुनाफिकीन में मौजूद थे, काफिर में मौजूद थे। ज़ाहिरन दुश्मन कुल्ला वो दुश्मन थे, वो भी मौजूद थे। वो जो मुनाफिक थे, चुप चुप के दुश्मन थे, आप सल्लम के साथ बाकायदा नमाज़ें पढ़ते थे, मस्जिद आते थे, दिखावे के लिए थोड़ी बहुत वो मैदान जंग में भी निकलते थे, लेकिन असल में वो काफिर थे, मुनाफिक थे। तो वो उन सब को आप सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी करीम सल्लम आप इन तमाम कुफ़ार को फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? इयंतहु, अगर वो बाज आ जाए, मना हो जाए। इयंतहु, अगर वो बाज आ जाए, मना हो जाए। क्या मतलब है? यानी अपने आमाल से,
اپنے کرتوت سے، اسلام دشمنی سے، مسلمانوں کے دشمنی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے باز آ جائیں، منع ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، کفر کی حالات سے نکلیں اور بتوں کی عبادت نہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ تعالیٰ کو تمام صفات میں، ذات میں، افعال میں، کمال میں ایک ہی مانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری نبی مانیں۔ تو ان سے اگر یہ باز آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یغفر لہم، میں ان کو بخش دوں گا، میں ان کے تمام سابقہ گناہ بخش دوں گا۔ یعنی جو انسان بحالت کفر جو گناہ کر چکا ہے، جو نافرمانیاں کر چکا ہے، جس برائی میں وہ مبتلا تھا اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اسلام کی قبولیت کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو جہالت کے رت اس نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے ان کفار کے اوپر کہ وہ کافر جو ایمان لے کے آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئیں، اسلام کی دشمنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ماں کا سلف جو انہوں نے پہلے کیا ہے، ماں کا سلف جو انہوں نے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کی غلطیوں کو درگزر کر دے گا، جو بحالت کفر انہوں نے جو غلطیاں کی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور اگر سپوز یہ توبہ نہیں کرتے، اسلام دشمنی سے باز نہیں آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے باز نہیں آتے، خواہی وہ بغض کرتے ہیں، عناد رکھتے ہیں اور اسلام کے خلاف لڑتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے ہیں، وہی اپنے اعمال پہ قائم و دائم ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ نافرمانی کریں گے، اپنے اعمال پہ جاری ساری رہتے ہیں، تو وہیں یہود اگر یہ اپنے کام پہ رہیں گے، فقط تو پس وہ مدد جو گزر چکی ہے، تو پس ان کے ساتھ وہ طریقہ ہوگا، مدد جو گزر چکا ہے، سنت و طریقہ اولین پہلے لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ وہ طریقہ اپناؤں گا جو اس سے پچھلے قوم میں گزر چکی تھی، جو پچھلے قوم میں نافرمانی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پچھلے قوموں سے یہ عبرت لیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا۔ اگر یہ اپنے اعمال سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ ان کو پچھلے اقوام کی طرح نیست و نابود کر دے گا، ان کو نشانی عبرت بنا دے گا، جس طرح اللہ مثال کے طور پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے عاد و سمود کا حال کیا، فرعونیوں کا حال کیا، یا دیگر جو مدین میں تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کا حال کیا۔ ایک قوم کے لیے کیا فرمایا؟ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم بن جاؤ ذلیل بندر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وان کر رہا ہے، پہلے ان کو نصیحت کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ لوگ اپنے اعمال سے باز آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، تو آپ لوگوں کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور اگر تم اپنے حرکات پہ قائم رہتے ہو، اپنی نافرمانی پہ اڑے رہتے ہو، تو یاد رکھیں کہ تمہارے ساتھ وہ طریقہ اپنایا جائے گا جو ہم نے پچھلی اقوام کے ساتھ اپنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہی طریقہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اور طریقے سے اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بطور عبرت ان کو سمجھا رہا ہے کہ آپ لوگ پچھلے اقوام کی حالت سے عبرت پکڑ لیں اور اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اگر یہ باز نہیں آتے تب آگے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں وَقَاتِلُوهُمْ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے رہا ہے۔ اس آیت کو تھوڑا آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت کریمہ ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور اے مومنوں لڑو ان سے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے رہا ہے کہ وہ کافر لوگ، یاد رکھیں بچے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دو ٹائپ کافر ہیں۔ وہ کافر جو صرف اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ بس صرف جیو اور جینے دو کے پالیسی پر عمل پیرا ہے، وہ اسلام کے خلاف نہ لڑتے ہیں، نہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بس صرف امن کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اسلام مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ مسلمان جائیں اور ان کافروں پہ اٹیک کرے، ان پہ حملہ کرے، ان کو ختم کرے، نہیں، بلکہ ان کے ساتھ آپ لوگ احسان کر سکتے ہو، ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو،
تاکہ وہ مسلمانوں کے اخلاق سے اسلام سے متاثر ہو جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ دوسرا وہ گروہ ہے بیٹا جو اسلام دشمن کافر ہیں، جو ہر حال میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی دشمنی رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، ایسے کفار کے خلاف جو اسلام دشمنی کے خلاف عمل پیرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو وقاتلوہم، لڑو ان کے ساتھ۔ کب تک لڑنا ہے پھر؟ حتیٰ اس وقت تک لا تکونا کہ ختم ہو جائیں، لا تکونا کہ ختم ہو جائیں، نہ رہیں فتنہ فساد، یعنی کفر کا وہ فتنہ و فساد جو مسلسل فساد پھیلاتا ہے، اسلام کے خلاف ہیں، ان کے خلاف اس وقت تک لڑنا ہے جب تک وہ فتنہ فساد ختم ہو جائے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین اللہ تعالیٰ کا، یا پھیل جائے دین اللہ تعالیٰ کا، کُلُّهُ لِلَّهِ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیل جائے۔ بیٹا اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، اس کے لیے بیٹا آپ لوگوں کو میں نے ایک کاپی پہ کچھ پوائنٹس لکھے تاکہ بیٹا آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ لوگ ذرا یہاں پہ نظر رکھیں، دیکھیں بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ بیٹا جہاد کا حکم، وَقَاتِلُوا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، میں اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے رہا ہے۔ تو جہاد کا جو حکم دے تو کب تک جہاد کرنا ہے؟ نمبر 1 دیکھیں بیٹا، اس وقت تک جہاد کرنا ہے کہ یا تو تمام کافر ختم ہو جائیں، یا تمام کافر مسلمان ہو جائیں، اور ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین پہنچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا فرمان ہے کہ اس وقت تک تم نے جہاد کرتے رہنا ہے کہ زمین پر کوئی ایسا خیمہ نہ رہے کہ وہاں پہ اسلام نہ پہنچ جائے۔ اس وقت تک لڑنا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بن جائیں، تب تک آپ لوگوں نے جہاد کرتے رہنا ہے۔ اور جو انسان جہاد، جو مسلمان جہاد کو چھوڑ دیتا ہے پھر مسلمان ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ آج کل آپ لوگ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ مسلمان خوار ہے، کیوں؟ کیونکہ مسلمان حکمران جو ہیں وہ عیش و عشرت میں پڑے ہیں، اور انہوں نے جہاد کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے تمام راستے جو ہیں اس پہ کوشش کرنا بند کر دی ہیں۔ اسلام کے خلاف جو کام صرف یہ احتجاج کرتے ہیں، زیادہ مذمت کرتے ہیں کہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، باقی عملی کچھ نہیں کرتے، اس لیے مسلمان ہر جگہ پہ وہ ذلیل و خوار ہیں۔ اگر مسلمان متفق ہو جائیں، جو 57 کے قریب یا 60 کے قریب جو مسلمان ممالک ہیں، یہ سب متحد ہو جائیں، اور مسلمانوں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو اور تمام مسلمان اکٹھے ہوں، مسلمان بھائی کی مدد کے لیے پہنچ جائیں، جہاد کرے، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا پھر مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیل جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اے مومنو، تم لوگوں نے اس وقت تک جہاد کرتے رہنا ہے کہ جب تک یا تو یہ کافر لوگ ختم ہو جائیں، مر جائیں، اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیل جائے، یا کافر لوگ شکست کھا جائے، اور اس قدر شکست کھا جائے کہ مسلمانوں کے اقتدار کو تسلیم کرے، یعنی ہر جگہ پہ مسلمان حاکم ہو اور کافر محکوم ہو، اور کافر ان کی غلامی کرے، کافر لوگ ان کے ماتحت رہیں، کافر لوگ ان کی خدمت کرے، اور کافر لوگ مسلمانوں کو جزیہ ادا کریں، یعنی ٹیکس ادا کریں، خراج ادا کریں مسلمانوں کو، مسلمانوں کے اقتدار ہو، کافروں کے اقتدار نہ ہو۔ 3 مطلب ہے بیٹا، یاد رکھیں۔ اس وقت تک لڑتے رہنا ہے کہ یا تو سب کافر ختم ہو جائیں، یا تمام کافر مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، یا کافر لوگ اپنی شکست تسلیم کر لیں، شکست کھا جائیں، اور مسلمانوں کے اقتدار کو تسلیم کریں، اور مسلمانوں کو باقاعدہ جزیہ یعنی خراج ٹیکس ادا کریں، اور مسلمانوں کی حکومت کے اندر ہی رہیں، تو تب تک آپ لوگوں نے جہاد قائم کرنا ہے، جہاد کا حکم ہے، تب تک آپ لوگوں نے جہاد کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بیٹا ہے۔ اس لیے جو انسان آپ سلام علیکم ہے کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا، تو جہاد جس انسان کے دل میں جہاد کا شوق نہ ہو، جس کو خیال نہ ہو، تو یاد ہے کہ آپ سلام علیکم کا فرمان ہے کہ وہ انسان جس کے دل میں جہاد کے لیے شوق نہ ہو، تو یاد ہے کہ وہ منافقت کی موت مرتا ہے، کہ اس کو ذرا بھی شوق نہ ہو جہاد کا۔ اور مسلمان صرف آج کل عشت میں پڑے ہیں، گناہوں میں پڑے ہیں، میڈیا میں پڑے ہیں، صرف سوشل میڈیا پہ لگے ہیں، غلط چیزیں دیکھتے ہیں، بس اسی میں لگے ہیں۔ جوانوں کے حال دیکھیں، انہوں نے اسلامی اقدار کو بلا دیا ہے، ان کا گیٹ اپ دیکھیں، ان کا سٹائل دیکھیں، جو مسلمانوں کا گیٹ اپ نہیں ہے اس کو یکسر انہوں نے بلا دیا ہے۔ مسلمان کے جو توقیر ہے، جو شان ہے، اس سے وہ بالکل دور ہو گئے ہیں، اس لیے مسلمان ذلیل اور خوار ہیں۔ دوبارہ دیکھیں بچے،
وقاتلون اور لڑو ان کے ساتھ، یعنی ان کفار کے خلاف لڑو، جہاد کرو، حتیٰ اس وقت تک لا تکونا کہ ختم ہو جائیں، فتنتاً فتنہ یعنی کفار ختم ہو جائے، کفر کا فساد ختم ہو جائے، وَيَكُونُ الدِّينُ اور ہو جائے پھیل جائے، کُلُّ لِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ کا دین ہر جگہ پھیل جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر یہ باز آ جائیں، یعنی اگر کافی لوگ اپنے اعمال سے باز آ جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ بما جو یعملون یہ جو عمل کرتے ہیں بصیر اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کافی لوگ اپنے اعمال سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر اپنے اعمال سے باز نہیں آتے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، یعملون بصیر، اور یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود سے نکل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں سے باخبر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ انکار کریں، منہ پھیرے، روگردانی کریں، اگر کافر لوگ انکار کر لیں، منہ پھیر لیں، روگردانی کریں، فَعْلَمُوا تو پس جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مولاکم دوست ہے تمہارا، نعم المولا بہترین دوست ہیں، ونعم النصیر اور بہترین مددگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر یہ کافر لوگ اپنے اعمال سے باز نہیں آتے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو کافر لوگ پھر انکار کرتے ہیں، ظاہراً آپ کو اپنا بکاتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام دشمنی چھوڑ دی، اور یہ بعد میں انکار کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، یا آپ وسلم کے بعد اسلام سے نکلتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ انکار کرتے اپنے اسلام دشمنی پہ قائم رہتے ہیں اور یہ مسلسل اپنے کفر پہ اڑے رہتے ہیں یا منافقت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمُوا پس جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مولاکم کہ مومنو یہ کافر لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، نعم المولا اور اللہ تعالیٰ بہترین دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی دوست نہیں ہے، ونعم النصیر اور اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کا بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے، ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز جانے، یہ نہ کہیں کہ بھئی کوئی مزار، کوئی انسان یہ مجھے کچھ دے سکتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں بے شک اولیاء کرام کی فضیلت اپنی جگہ، بڑے نیک بندے بزرگ بندے ہیں، جو زندہ ہیں آپ ان سے دعا مانگ سکتے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں آپ ان کے لیے فتح خوانی کر سکتے ہیں، آپ ان کے مزار پہ جا سکتے ہیں، لیکن اس مزار سے کچھ مانگنا یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، صرف مانگنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہے۔ ہاں نیک بندے جو حیات ہیں آپ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ آپ نیک بندے سے کہیں کہ استاد محترم یا پیر سے جو بھی ہے نیک بندہ، آپ اس سے کہیں کہ جی میرے لیے دعا کرے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مردوں سے براہ راست مانگنا یہ ایک شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے۔ آج کے لیے بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ عزیز نیکسٹ کلاس میں اسی آیت کریمہ کو شروع کریں گے جو پارہ نمبر 9 ختم ہو گیا، اب پارہ نمبر 10 شروع ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عزیز وہ نیکسٹ کلاس میں آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔